अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जत हदीस सीरीज के इस प्रोग्राम में आज हमारा जो शुबा है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में है। हज़रत अबू हुरैरा वो सहाबी है, वो रावी हदीस है जिन पर मुनकिरीन हदीस ने और मुस्तशरिकीन ने बड़े बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है। वो लोग एतराज़ करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 5000 से ज़्यादा अहादीस रिवायत की गई हैं, जबकि उनकी शख्सियत में बहुत सारे अयूब और बहुत सारे नक़ाइस पाए जाते हैं। उन अयूब के होते हुए 5000 रिवायात का उनसे मरवी होना ये इस बात की अलामत है कि उनकी नकल की हुई रिवायात जो है वो काबिल एतबार नहीं है। चुनांचे वो कई सारे अयूब आपकी शख्सियत के हवाले से बयान करते हैं। एक तो ये वो लोग कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मी थे, यानी अनपढ़ थे, वो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, फिर इतनी सारी हदीसें रिवायत कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 7 हिजरी के बाद मुसलमान हुए। सिर्फ उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम 4 साल के करीब इस दुनिया में रहे हैं, तो 4 साल के मुख्तसर से अरसे में इतनी ज्यादा रिवायात नकल कर देना क्या ये इस बात की अलामत नहीं है कि कुछ ना कुछ जो है दाल में काला है? नऊज़ुबिल्लाह। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि खुद बहुत से सहाबा इकराम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भरोसा नहीं किया है, चुनांचे वो उनकी रिवायत को रद्द कर दिया करते थे और उन पर जो है रिवायतों में झूठ बोलने का इल्जाम लगाते थे। और चौथा इल्जाम वो ये लगाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो जाते थे और उन पर मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो बेहोशी और मिर्गी का मरज था उनको। लिहाजा इतने सारे अयूब के होने के बावजूद उनकी रिवायत पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? आइए देखते हैं कि इन झूठे इल्जामात की हकीकत क्या है। जहां तक पहली बात है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मी थे, तो भाई इसमें समझने की चीज ये है कि उम्मी होना कोई ऐब की बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि हजरत अबू हुरैरा उम्मी थे, अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन ये उम्मी होना, ये अनपढ़ होना, ये कोई ऐब की बात तो नहीं है। ज्यादातर सहाबा इकराम उम्मी थे, अनपढ़ थे, और खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी उम्मी थे। हुजूर पाक का लक़ब भी उम्मी है और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आपको उम्मियों में भेजा है, वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मियीन। तो उम्मी होने तो कोई ऐब की बात नहीं है। और फिर उम्मी होने में, आप अलैहिस्सलाम के उम्मी होने में और आपकी उम्मत के उम्मी होने में बहुत सारी हिकमतें भी थी। एक बड़ी हिकमत ये थी कि जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वो अपने हाफ़ज़े पर चूंकि ज्यादा भरोसा करते थे, तो अल्लाह ताला चाहते थे कि इन लोगों का हाफ़ज़ा ज्यादा मजबूत रहे। चुनांचे अरब में आपकी बेइज्जत हुई थी और अरब के लोग उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से वो जिन चीजों को भी याद करने की जरूरत महसूस करते थे, जिन चीजों को भी महफूज करने की जरूरत महसूस करते थे, तो उनको वो अपने हाफजे में याद करते थे। चुनांचे अपने तारीखी वाक़ियात, अपने जंग के हालात और अपने नसब, ये तमाम चीजें वो बगैर किसी चीज में लिखे हुए महज अपने हाफजे की मदद से महफूज रखते थे। यही वजह थी कि उनकी ये सलाहियत बहुत अच्छी हो गई थी, उनका ये हाफजा बहुत तेज हो गया था, जो बाद में कुरान और हदीस की हिफाजत में उनके काम आया। और दूसरी हिकमत उम्मी होने की ये थी कि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि आप भी उम्मी रहें और आपकी उम्मत भी उम्मी रहे, ताकि कोई ये इल्जाम न लगा सके भाई ये तो पढ़े लिखे लोग थे, लिहाजा इन्होंने जो कुरान पेश किया है वो दूसरों से सुनकर, दूसरों से पढ़कर, कुछ किताबें पढ़कर जो है इसको पेश कर दिया है, तो इस तरह का कोई इल्जाम बाकी न रहे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के उम्मी होने में ही हिकमत थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको भी उम्मी बनाया और आपकी उम्मत को भी उम्मी बनाया, तो उम्मी होना कोई ऐब नहीं है। फिर सोचने की बात यह है कि किसी का उम्मी होना और कुछ रिवायत को हिफ्ज कर लेना, दोनों में तजाद क्या है? क्या जो लोग उम्मी होते हैं वो कुछ चीजों को, कुछ खबरों को, कुछ वाकयात को याद नहीं कर सकते? तो याद करने का, हिफ्ज करने का उम्मी होने या ना होने से क्या मतलब है? भाई नाकिल के बारे में, किसी भी खबर के नाकिल के बारे में, उसको रिवायत करने के बारे में, रिवायत करने वाले के बारे में बस ये देखा जाता है कि वो जो खबर नकल कर रहा है
وہ جیسی اس نے سنی تھی ویسی ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ کر دے رہا ہے. اگر وہ منوان بالکل ٹھیک کسی خبر کو وہ نقل کر دے رہا ہے تو اس پر اعتبار ہونا چاہیے قطع نظر اس کے کہ وہ امی تھا کہ نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا تھا کہ نہیں تھا. اور جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو, تو بالکل انہوں نے جو روایت جیسے سنی ان کو منوان نقل کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی مثال اور دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہا, چونکہ وہ بھی متاثر تھے اس پروپیگنڈے سے کہ یہ بہت زیادہ روایت نقل کرتے ہیں. تو اس نے آپ کو بلوا کر کچھ حدیثیں جو ہے سنی اور اپنے پیچھے ایک کاتب کو بٹھا دیا جو وہ حدیثیں نوٹ کر رہا تھا. اس کے بعد 1 سال کے بعد اس نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو پھر بلایا اور کہا کہ جو حدیثیں آپ نے پچھلے سال سنائی تھی وہی مجھے پھر سے سنا دیجیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیثیں دوبارہ سے سنا دی, اور اس کا جو کاتب تھا پیچھے بیٹھ کر وہ چیک کر رہا تھا, تو وہ کہتا کہ آپ نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بھی نہیں بدلا, یعنی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں تھی, بلکہ جو روایت پچھلے سال سنائی تھی آپ نے منوان ہو بہو لفظ بلفظ وہ ہی اس سال بھی سنا دی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے حافظے کا کیا درجہ تھا اور کتنا کمال کا حافظہ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بھئی امی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمیں کسی کی بھی روایت کے قابل اعتبار ہونے نہ ہونے کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایت کو نقل کرنے میں ٹھیک سے نقل کر پاتا کہ نہیں کر پاتا. اور اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال نظر آتے ہیں. دوسری جو بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں سال اسلام لے کر آئے ہجرت کے, اور اس کے بعد تقریباً ان کو 4 سال کا عرصہ ملا ہے. اتنے مختصر عرصے میں اتنی زیادہ حدیثوں کو یاد کر لینا اور روایت کر دینا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں صدی ہجری میں اسلام لائیں, بلکہ زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اسلام تو لا چکے تھے ہجرت سے کافی سال پہلے جب ان کی عمر 18 سال تھی, لیکن وہ اپنے قبیلے دوست کے اندر ہی تشریف فرما تھے, وہی رہ رہے تھے, وہی سکونت پذیر تھے. وہ مدینہ تشریف لائے ہیں ہجرت کے 7ویں سال جو خیبر کا سال ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس سال وہ خیبر آئے گویا کہ وہ اسی سال مسلمان ہوئے, حالانکہ اصل بات یہ نہیں تھی. وہ اسلام تو اس سے تقریباً جو ہے 10 سال پہلے لا چکے تھے. بہرحال لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ 7ویں سال مسلمان ہوئے, تب بھی ان کی جو روایات ہیں ان پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایات ہیں ان کے لیے 4 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ 4 سال کے عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ روایت نقل کر لی, بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ روایت تو 4 سال سے کم عرصے میں بھی جو ہے وہ یاد ہو سکتی تھی. اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ دوسرے صحابہ سے بہت مختلف تھا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں تو اللہ رسول علیہ السلام کو چمٹا رہتا تھا, میں نہ کہیں جاتا تھا نہ کماتا تھا نہ مجھے معاش کی فکر تھی. یہ جو 4 سال کا عرصہ یہ پورا انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے. وہ کہیں جاتے ہی نہیں تھے, مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے, حضور پاک کی صحبت میں رہتے تھے. اور باقی جو صحابہ کرام تھے ان کو دیگر کام بھی تھے. چنانچہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جو مہاجرین بھائی تھے ہمارے وہ اپنی تجارت وغیرہ میں لگے رہتے تھے, اور جو انصاری بھائی تھے وہ اپنی کھیتیوں میں لگے رہتے تھے. لیکن ابو ہریرہ جو ہے حضور پاک علیہ السلام کو چمٹا رہتا تھا اور بھوک کی اور پیاس کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. تو ایک تو یہ کہ مستقل 4 سال وہ آپ کی صحبت میں رہے, ایک تو یہ کہ وہ اس پورے 4 سال کے عرصے میں مستقل حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور دوسری بات جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ بہت زیادہ روایت نہیں بنتی 4 سال کے عرصے میں دیکھا جائے تو, کیونکہ اگر آپ ایوریج نکالیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو مرویات ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں, لیکن وہ جو 5000 کی تعداد ہے وہ سندوں کے اعتبار سے ہے. ورنہ اگر متون دیکھے جائیں, صرف ٹیکسٹ دیکھے جائیں تو تقریباً 1300-1400 کے قریب ان کی روایت بنتی ہیں. تو 1300-1400 جو روایات ہیں ان کو 4 سال کے عرصے میں یاد کر لینا کون سی بڑی بات ہے؟ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تو تقریباً روزانہ کے حساب سے ایک ہی حدیث بیٹھ رہی ہے. اور اگر سندوں کے اعتبار سے 5000 روایت کو کوئی ملا کے 5000 مانتا ہے تو بھی بھائی ایک دن میں 3-4 روایتیں بیٹھ رہی ہیں. تو ایک دن میں 3-4 حدیثوں کو یاد کر لینا کون سی بڑی بات ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ جیسا حافظہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طلبہ جو ہے وہ بخاری شریف کو یاد کر لیتے ہیں,
چند دنوں کے اندر, چند مہینوں کے اندر, وہ بھی لمبی لمبی سندوں کے ساتھ, جبکہ حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں تو کوئی سند بھی نہیں تھی, چونکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے روایت کرتے تھے. تو پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی راوی کے ضبط کو ناپنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو روایت پیش کر رہا ہے وہ دیگر ثقہ راویوں کے مقابلے میں کس درجے کی ہیں, ان میں مخالفت تو نہیں ہے, ان کے خلاف تو نہیں جا رہی ہیں. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی جو روایات ہیں, جو مرویات ہیں, وہ تقریباً سب کے سب دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہیں. صرف 100-125 روایت بچتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ اکیلے ان کو روایت کرنے والے ہیں, منفرد ہیں ان میں. تو گویا کہ ان کی روایت کا بڑا حصہ 80-85 اور 90% حصہ وہ ہے جن میں دوسرے ثقہ راوی یعنی دوسرے صحابہ ان کی تائید کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے راوی کے ضبط پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اور تیسرا جو پہلو ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ اکرام نے حضرت ابو ہریرہ پر اعتراضات کیے, ان کی حدیثوں کو رد کیا اور ان کو جھوٹا بتایا. یہ سارے کے سارے الزامات بے بنیاد ہیں. چنانچہ اس میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں, ایک تو یہ کہ نظام معتزلی نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے اور حضرت عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا بتایا تھا. ایسی بشر مریسی نے ایک یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اکذب المحدثین ابو ہریرہ. ایسی احمد امین یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضرت ابو ہریرہ پر بہت زیادہ نقد کیا روایت کے سلسلے میں. لیکن یہ جو زیادہ تر روایت پیش کی گئی ہے, یہ جو زیادہ تر اقوال نقل کیے گئے, یہ ان میں سے اکثر وہ جو بالکل غلط ہیں اور جھوٹے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سند کے اعتبار سے ان کا کوئی وزن نہیں ہے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو جھٹلایا تھا, تو دراصل یہ جو روایت اصل وہ روایت یہ ہے جو ابن کثیر نے نقل کی ہے سائب بن زید کے واسطے سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو فرماتے ہوئے سنا حضرت ابو ہریرہ سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں تمہارے علاقے دوست میں بھیج دوں گا. یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا. تو بتایا جائے کہ اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا بتا رہے ہیں. یہ بات تو ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایتیں کم کرو ورنہ میں تمہیں جلا وطن کر دوں گا. لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا بتا رہے ہوں. یہ مفہوم تو اپنی طرف سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت عمر کا جو مزاج تھا اور جو ان کا رویہ تھا حدیث کے معاملے میں وہ یہی تھا. وہ شروع میں یہی چاہتے تھے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ حدیث سے کم روایت کریں, قرآن پر زیادہ توجہ دیں. لہٰذا ان کے اس رویے کی وجہ سے یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی. لیکن انہوں نے بھی جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ دیکھا کہ بھئی یہ بہت سچا راوی ہے اور یہ بالکل روایت کو صحیح سے نقل کرتا ہے, اور اسے وہ حدیث بھی یاد ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, تو انہوں نے جو ہے پھر ان کو اجازت دے دی. چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کی کوئی حدیث حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بلوایا تو اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اس دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ فلاں گھر میں تھے تو کیا تم بھی ہمارے ساتھ تھے؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, تو کہنے لگے جی ہاں میں وہاں موجود تھا اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جب یہ حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے حضرت عمر نے سنا تو فرمایا کہ اما اذن فاذهب فحدث, کہ اب جہاں تک یہ بات ہے تو تم جاؤ اور حدیث بیان کرو. تو گویا کہ شروع میں انہیں بھی تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھئی اتنی زیادہ روایتیں بیان کر رہے ہیں تو ان میں کمی کرنی چاہیے, لیکن بعد میں جب انہوں نے ان کی پرہیزگاری کو, ان کے تقوی کو, ان کی دیانتداری کو پرکھ لیا تو پھر ان کو اجازت دے دی. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے بلکہ حضرت عمر جو ہے تمام راویان حدیث سے یہی چاہتے تھے کہ وہ روایت نقل کرنے میں ذرا کمی کریں, بہت کثرت کے ساتھ روایت بیان نہ کیا کریں. لیکن اس بات میں اور اس بات میں کہ حضرت عمر ان کو جھوٹا بتا رہے ہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے, اور یہ زبردستی کی بات نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو دوسری روایت ہے جو بشر مریسی نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اکذب المحدثین ابو ہریرہ, کہ سب سے بڑے جھوٹے جو محدث ہیں, محدثین میں جو سب سے بڑے جھوٹے وہ ابو ہریرہ ہے. تو یہ فکذب باطل لا اصل لہ, یہ جھوٹ ہے
اور اس روایت کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، بالکل اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، کسی بھی صحیح روایت پہ یہ بات نہیں آئی ہے۔ اور نظام نے جو یہ بات ذکر کی کہ حضرت عثمان نے آپ کی تکذیب کی ہے یا حضرت علی نے آپ کی تکذیب کی ہے، تو یہ بھی بلا وجہ کی بات ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کسی بھی روایت میں نہیں آیا ہے، کسی بھی صحیح مصدر میں نہیں آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کیا ہو۔ اور ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی تکذیب کی ہو۔ البتہ ابن ابی حدیث نے اس کافی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ الا ان اکذب الناس، کہ ابو ہریرہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، لیکن اس کافی جو ہے یہ معتزلی ہے، رافضی ہے، کذاب ہے، اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے، صحیح معتبر روایت جس میں کسی صحابی نے حضرت ابو ہریرہ پر جھوٹ بولنے کا اور حدیثوں کو گڑنے کا الزام لگایا ہو۔ اور چوتھا جو پہلو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پر بے ہوشی کے اور مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو یہ جو بات نقل کی ہے یہ احمد امین نے بھی نقل کی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی نقل کی ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے بالکل ادھورا واقعہ نقل کیا ہے اور اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں یہ بات حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، تو اس کی وجہ بھی انہوں نے خود بیان کر دی ہے۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، وہ مرگی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہو جاتا تھا، کئی دن تک مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگتا تھا۔ یہ بھوک کی وجہ سے ان کی حالت ہوتی تھی، کوئی ان پر بیماری کی ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہ بھی لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام کے حدیثوں کے ایک بہت مضبوط راوی ہیں اور ان کے ذریعے سے بہت سی حدیث ہم تک پہنچی ہیں۔ تو منکرین اور مشککین یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک ستون ہے روایت حدیث کا، اس کو جو ہے کمزور کر دے، اس کو مشکوک بنا دے، تاکہ پھر حدیث پر یہ اعتماد جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا انتخاب کیا اور آپ کے بارے میں یہ بے بنیاد باتیں کہیں، ورنہ تمام صحابہ اکرام ان کو اعلیٰ درجے کا محدث سمجھتے تھے اور تمام تابعین اعظام ان کو بڑے پائے کا محدث سمجھتے تھے، اور یہ وجہ کہ ان سے سینکڑوں تابعین نے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ بہرحال تو یہ جو الزامات حضرت ابو ہریرہ کی شخصیت پر لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہے اور جھوٹے ہیں۔ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا اور پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بے سروپا اور بے بنیاد الزامات ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔